अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। लफ्ज़ ज़िंदा रहते हैं, वक्त के साथ बहते हैं। लफ्ज़ ज़िंदा रहते हैं, वक्त के साथ बहते हैं, सांस के साथ बिखरते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी अपनी बोली बोलते हैं। लफ्ज़ ज़िंदा रहते हैं। लफ्ज़ों की हुर्मत है ये, उनका पास रखा जाए, तकमील के धागे में परोकर उनको अमर किया जाए। गर लफ्ज़ अधूरे रह जाएं, वादे पूरे ना हो पाएं, तो लफ्ज़ खराज वसूलते हैं, अपनी बेहुरमती अपनी ना कदरी का। लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलकर फिर एक जंजीर वो बुनते हैं और जकड़ते हैं शिकंजे में। लफ्ज़ों के इस घेरे से आज़ाद कोई ना हो पाए, जो दाम में इनके फंस जाए राह फरार न फिर पाए। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि लफ्ज़ ज़िंदा रहते हैं। 1000 मुरब्बा मील पर फैली हवेली पर निगाह डालते हुए इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी और इसके सजे होने की वजह इसे अच्छी तरह मालूम थी। अपनी गैर मतवक्को आमद पर सबके तासरात सोच कर ही इसकी निगाहें खुशी से चमक रही थीं। इसे अंदाज़ा था कि इसके आने की सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी। वो चेहरा याद आते ही इसको सुबह से मौसूल होने वाली इसकी धमकियां भी याद आईं। इसके मुस्कुराते लब मज़ीद मुस्कुराए थे। मिलन की खुशी ने इसके कदमों में बिजली भर दी थी। अपना सामान उठाए उसने अंदर की तरफ पेशकदमी की थी, लेकिन अब चंद ही कदम उठाए थे कि पीछे से उभरने वाली एम्बुलेंस की नागवार आवाज़ ने इसके कदमों को जंजीर कर दिया था। आवाज़ नज़दीक तर होती गई थी। हाथ में पकड़ा सफरी बैग और कंधे पर टांगा बैग धप की आवाज़ के साथ ज़मीन पर आन गिरे थे। इतनी खुशी के मौका पर यह नागवार आवाज़ कोई नहुसत महसूस हुई थी। कदमों की सिमत भी बदली थी और निगाहों का जाविया भी। एम्बुलेंस के अगले हिस्से से उतरने वाली ही को देखकर दिल कहीं नीचे ही नीचे डूबता चला गया था। एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में स्ट्रेचर पर किसी को उतारा गया। धड़कते दिल पर एकदम सुकूत छा गया था। कोई एक शय थम सी गई थी। कदम डगमगा रहे थे। फासला ज़्यादा न था मगर फिर भी सदियों पर मुहित हो गया था। चेहरे पर से सफ़ेद कपड़ा हटा था और गोया क़यामत बर्पा हो गई थी। हर तरफ से बैन करती आवाज़ें आने लगी थीं और यूं लग रहा था वक्त ने इसके सर पर हाँक डाल दी हो। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सिर्फ एक सदा थी, दिल को चीरती हुई। यकदम हर एक शय धुंधला गई हो, जैसे सबको, जैसे गिर्द ने अपनी लपेट में ले लिया हो। जैसे वो जाए नमाज पर बैठी थी। तहज्जुद का वक्त था। दुआए खैर में हाथ उठाए आंसू एक तवातर से उसके चेहरे पर बह रहे थे। दुआ पूरी करके इन्होंने हाथ गीले चेहरे पर फेरकर आंसू साफ किए थे। अभी वो उठने का इरादा कर ही रही थी कि अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर खतीब बाहर निकला था और सीढ़ियाँ उतरकर इनके पास आ गया था। इनकी गोद में सर रखकर उसने उनके दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए थे। उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। क्या हुआ खतीब, सब ठीक तो है? क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? वो परेशान हो गई थीं। हाँ अम्मा जानी, बहुत अजीब सा ख्वाब देखा मैंने, कुछ धुंधला सा, कुछ वाज़िया सा, और औरतों के बैन करने की आवाज़ें, शादी का घर और वहाँ ताया जान थे। वो बेरब्तगी से बोलता हुआ यकदम खामोश हुआ था। इसके अंदाज से जाहिर था कि वो बहुत डरा हुआ था। अल्लाह पाक अपना रहम करे, अपना फजल करे, तुम परेशान मत हो। चलो उठो, उठकर वज़ू करो और तहज्जुद अदा करो, दुआ करो अल्लाह से बेहतरी की। इन्होंने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा था। वो कुछ देर यूं ही लेटा रहा, फिर उठकर वज़ू करने चला गया। तहज्जुद पढ़ने के बाद वो फजर की अजान तक वो जाए नमाज पर सर झुकाए बैठा रहा। दिल ही दिल में अस्तगफार पढ़ता रहा। फिर फजर की नमाज पढ़ के वो सोने के लिए लेट गया था। अम्मा जान 2-3 चक्कर लगा चुकी थीं, लेकिन वो बेखबर सो रहा था। खतीब, दिन के 12 बज चुके हैं, उठ जाओ बेटा। अम्मा जान एक बार फिर इसे उठाकर वापस जा चुकी थीं, मगर नींद इतनी मीठी और गहरी थी कि वो सिर्फ हूँ हाँ करके ही रह गया था।
لیکن اسے پڑ کر اٹھانا ہی پڑا۔ اس پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔ وہ ششد رہ گیا۔ اماں جان تو ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتی تھیں، اور کچھ لمحے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کام اماں جان نے نہیں کیا، کیونکہ اس کی ہونک شکل دیکھ کر کبیر نے ایک جاندار کہکا لگایا تھا۔ کبیر کے بچے، اس نے اپنے بیڈ سے اٹھتے ہی دانت پیس کر کہا تھا۔ ارے ابھی تو میں خود اپنی اماں کا بچہ ہوں، میرے بچے کہاں سے آ گئے؟ کبیر نے پوری ڈٹائی سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں اماں کے بچے۔ خطیب دانت پیستا ہوا بیڈ سے نیچے اترا تھا، مگر کبیر اس کا ارادہ پہلے ہی بھانپ کر دروازے کی سمت دوڑ لگا چکا تھا۔ کبیر شور کرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے دوڑا تھا، اور اس اندھا دھند بھاگنے میں اس نے سیڑھیوں سے اوپر آتی دنیا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس قدر تیزی سے اس کے برابر سے گزر کر صحن کی طرف دوڑ گیا تھا کہ اپنے پیچھے بے توازن ہو کر گرنے والی دنیا کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو خطیب نے بروقت پہنچ کر اسے بازوؤں سے تھاما تھا، ورنہ دینیا اب تک سیڑھیوں سے لڑک چکی ہوتی۔ اور اب حال یہ تھا کہ خطیب اسے دونوں بازوؤں سے تھامے ہوئے تھا، اور دینیا خوف سے آنکھیں بند کیے اس کا گریبان تھامے کھڑی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گرنے سے بچ گئی ہے تو اس نے دھیمے سے آنکھیں کھولیں، مگر یہ کیا! آنکھوں کا کھلنا غضب ہو گیا تھا۔ نیلی آنکھوں نے گویا کوئی سحر سا پھونک دیا تھا۔ ان میں کچھ انوکھا دل فریب سا احساس ہلکولے لے رہا تھا۔ دینیا شاہ تو گویا کھڑے کھڑے اپنا سب کچھ ہار گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو دین؟ خطیب کی آواز نے اسے سحر سے آزاد کیا تھا۔ اب ان آنکھوں کا تاثر نارمل تھا۔ دینیا نے سر جھٹکا، جیسے کسی وہم کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہ رہی ہو۔ ٹھیک ہوں۔ وہ سنبھل کر کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ خطیب اس کا گریز محسوس کر کے خود بھی تھوڑا فاصلے پر ہوا تھا۔ کیا ہو گیا؟ بچوں، یہ شور کیسا تھا؟ اور خطیب تم اتنے بھیگے ہوئے کیوں ہو؟ اماں جان کچن سے برآمد ہوئی تھیں۔ یہ بات آپ اس پہلوان سے پوچھیں جس نے سوئے ہوئے پر ٹھنڈا ٹھار پانی پھینکا تھا۔ خطیب کی بات پر صحن سے ہوتا کبیر پوری ڈٹائی سے ہنسا تھا۔ اچھا اب غصہ نہ کرو، جا کر چینج کرو، دوستوں میں ایسی شرارتیں ہو جاتی ہیں، اماں جان نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ دیکھا، تم سے زیادہ سمجھدار تو آنٹی ہیں۔ کبیر کی ڈٹائی برقرار تھی۔ آنٹی کے بچے، تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ خطیب نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھمکی دی تھی، اور پھر پلٹا تھا اپنے روم میں واپس جانے کے لیے کہ پلٹتے ہوئے دینیا پر نظر پڑی جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دیکھنے پر فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ اس نے حیرت سے دینیا کی اس حرکت کو دیکھا اور پھر کندھے اچکاتا اپنے روم کی طرف بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تینوں اسٹڈی میں بیٹھے مختلف چیزوں سے لطف اندوز ہوتے دل و جان سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ شام تک انہوں نے اسی طرح نان سٹاپ پڑھا تھا۔ شام کی چائے اور سنیک سے مستفید ہونے کے بعد کبیر اور دینیا نے اپنے گھر کا رخ کیا تھا۔ خطیب انہیں چھوڑنے باہر تک گیا تھا۔ واپس آیا تو اماں جان نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ جو بات انہوں نے کہی خطیب اسے سن کر اٹھنے پر مجبور ہوا۔ یہ ناممکن ہے اماں جان، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ خطیب کے تاثرات غیر متوقع تھے ان کے لیے۔ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ تو حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو ان کی ہر بات مانتا آیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں ری ایکٹ کر رہا تھا۔ آپ آج کے بعد یہ بات دوبارہ نہیں کریں گی، کیونکہ میری نہ کبھی بھی ہاں میں نہیں بدلے گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں نہیں رکا تھا، بلکہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا تھا، اور وہ اپنی جگہ یوں ہی بیٹھی رہ گئی۔ زری بتا رہی تھی کہ آپ نے مریم اور اس کے بیٹے کو انوائٹ کرنے کا کہا ہے۔ مومنہ بیگم نے اسٹڈی میں داخل ہوتے پریشان لہجے میں کہا تھا۔ انہوں نے بک پر سے نگاہ ہٹاتے ناک پر ٹکے چشمے کے پار سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر پھیلی پریشانی نے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بات تو پہلے سے ہی طے تھی نا؟ وہ حیرت سے مخاطب تھے، کیونکہ اس سے پہلے دینیا صرف میری پسند تھی، لیکن اب وہ رکی تھی۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے بیوی کو دیکھا تھا۔ لیکن اب وہ کبیر کی بھی پسند بن چکی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس کے لیے بڑے حسین خواب دیکھے ہیں۔ کبیر کے بابا؟ وہ بے ساختہ رو پڑی تھیں، اور وہ پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
یہ کب؟ حیرت و صدمے سے وہ جملہ مکمل نہ کر سکے تھے۔ پلیز کبیر کے بابا، میرے بیٹے پر یہ ظلم مت توڑیے گا۔ وہ ان کا کندھا تھامے روئے چلی جا رہی تھیں، جبکہ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے رہ گئے تھے۔ وقت انہیں یہ کس دہراہے پر لے آیا تھا؟ کیا ماضی خود کو دہرانے جا رہا تھا؟ گزشتہ رات ہونے والی بارش نے موسم کو خوشگوار کر دیا تھا۔ پرندے چہچہاتے ادھر سے ادھر پھدکتے پھر رہے تھے۔ درخت دلے دلائے نکھرے نکھرے کھڑے تھے، ہوا کی شرارتوں پر جھومتے سرمست سے تھے۔ یہاں سے وہاں ٹہلتے اسے لگ رہا تھا کہ بس اب ٹانگیں ٹوٹ ہی جائیں گی۔ ڈائیو سٹارٹ ہوئی تھی اور لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں سے دور ہو گئی تھی۔ اس نے چل کر ٹکٹس پھاڑ دیے تھے۔ حد ہو گئی، یعنی کہ اس نے جل کر سوچا تھا، پھر ٹوٹتی ٹانگوں کو آرام دینے کے لیے ویٹنگ ہال میں جا بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسے پتا تھا یہ دینیا کی کال ہے، اس لیے اٹینڈ ہی نہیں کی۔ کتنی دفعہ پھر کال آتی رہی مگر اس نے اٹینڈ ہی نہیں کی۔ ارے خطیب، تم یہاں بیٹھے ہو؟ میں تمہیں کال کر کر کے پاگل ہو گئی۔ حد کر دی، بس نکل جائے گی۔ وہ خطیب کے پیچھے پہنچ کر جلدی جلدی بولی تھی، لیکن بس تو نکل چکی ہے۔ خطیب نے بڑے اطمینان سے بم پھوڑا تھا۔ اس کے لہجے کے برعکس اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں غصے سے۔ ہیں؟ چلی گئی ہمیں چھوڑ کے؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ ہاں، میں نے اسے کہا بھی کہ ابھی مت جاؤ، شہزادی دینیا شاہ ابھی آنے والی ہیں، لیکن پھر بھی نہیں رکی۔ دیکھو کتنی گستاخ بس تھی، چہ چہ۔ اس نے غصے میں ٹھنڈا طنز کیا تھا۔ دینیا کھسیانی ہنسی ہنسی، پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ خطیب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہارے انتظار میں 2 بار ٹکٹ خرید کر پھاڑ چکا ہوں۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، میں تمہاری طرح لینڈ لارڈ نہیں ہوں۔ پارٹ ٹائم پر گزارا کرنے والا غریب سا بندہ ہوں۔ وہ کچھ زیادہ ہی مسکین بن رہا تھا۔ اچھا بس بس، اب اپنے غربت کے رونے مت ڈالو۔ چلو اب تو میں آ گئی ہوں نا، جلدی سے ٹکٹ لے لو، میں اتنے میں ذرا کچھ کھانے کے لیے لے لوں۔ وہ ایک ادائے بے نیازی سے فرمان شاہی جاری کر چکی تھیں، جبکہ خطیب تو اش اش کر اٹھا تھا اس کے فرمان پر۔ اب جب وہ تیسری بار ٹکٹ لینے کے لیے گیا تو کاؤنٹر پر کھڑے شخص نے اسے ایسے دیکھا جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو کہ بھائی، تمہارا جانے کا ارادہ ہے بھی کہ نہیں؟ صرف ٹکٹ خرید کر کے شوق پورا کر رہے ہو؟ خطیب نے اس کی نظروں کو بڑے تحمل سے نظر انداز کیا تھا، اور جب ٹک شاپ پر پہنچا تو وہاں ایک مسئلہ مزید اس کا منتظر تھا۔ وہ تو کرا کر ہی رہ گیا تھا۔ دینیا ٹک شاپ پر موجود شخص کو زبردست سے جاڑ پلا رہی تھی۔ تم ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بدید کہا جاتا ہے۔ وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا دین؟ خطیب آگے بڑھا تھا۔ سر، یہ میڈم خواہ خفا ہو رہی ہیں۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ لڑکا گھبرا سا گیا تھا۔ خطیب یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا جیسے آج سے پہلے کبھی لڑکی نہ دیکھی ہو۔ بدتمیز! وہ بس ابھی اس شخص کو گویا پیٹنا ہی شروع کر دیتی۔ خطیب نے اسے سر سے پیر تک تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ بلیک جینز کا ٹائٹس، اس پر پنک کلر کا فراک، گلے میں آتشی مفلر، سنہری باب کٹ بالوں پر گوگلز ٹکائے وہ واقعی کوئی دیکھنے والی چیز لگ رہی تھی۔ اس نے چہرے کا رخ پھیر کر ہنسی روکی، کیونکہ دنیا سے بعید نہ تھا کہ وہ اس پر ہی چڑھ دوڑتی۔ اسے کاؤنٹر پر کھڑے سیلز مین پر ترسایا۔ دین چھوڑ دو اسے، ہم باہر سے کچھ لے لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے زبردستی وہاں سے لے گیا، اور دینیا ارے ارے کرتی ہی رہ گئی تھی۔ بجائے اس کے کہ ہم اس کی ٹکائی کرتے، تم الٹا مجھے ہی وہاں سے گھسیٹ کر لے آئے۔ ابھی جا کر میں اسے سیدھا کر کے آتی ہوں۔ آئندہ ہمت نہیں ہوگی کسی لڑکی کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی۔ وہ غصے میں لال پیلی ہوتی اپنی ندیدہ آستینیں چڑھاتی پلٹی تھی۔ ارے دین رکو تو، اس بیچارے کا کیا قصور؟ اب تم لگ ہی ایسی رہی ہو کہ بندہ 2 گھڑی دیکھے تو پھر اس بیچارے پر کیا جرم؟ خطیب نے شرارت سے ہنستے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اچھا، میں ایسی لگ رہی ہوں؟ وہ خفا لہجے میں کہتی سینے پر دونوں بازو لپیٹتے ہوئے بولی تھی۔ خطیب نے اس کی چھوٹی سی ناک پر دڑے غصے کو ملاحظ کیا تھا، پھر ہنسا تھا۔ تم الٹی ہی گنگا بہایا کرو، ناراض تو مجھے ہونا چاہیے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، 2 بسیں تمہاری وجہ سے نکل گئیں، اور اب اینڈ میں آ کر ناراض بھی تم ہی ہو گئی۔ وہ پرشکوہ لہجے میں بولا تھا۔ تم نے مجھے کہا کہ میں بری لگ رہی ہوں۔ اس کا نخرہ ہنوز برقرار تھا۔ اچھا، میں نے ایسے کب کہا ہے؟
مجھے تو ہمیشہ سے بہت پیاری لگتی ہو، بہت اچھی۔ خطیب کا انداز وہی تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن دینیا کو کچھ الگ، کچھ انوکھا سا لگا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد مسکرائی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو، میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ دینیا بے ساختہ بولی تھی، مگر خطیب نے اس کے جملے اور لہجے پر غور ہی نہیں کیا۔ ہاں بہت، اس کا جواب مختصر تھا، مگر دینیا کے دل میں عجب پھول کھل گیا تھا۔ آج تمہیں یہ ڈریس نہیں پہننا چاہیے تھا، کیونکہ آج ہم جہاں جا رہے ہیں وہ پبلک پلیس ہے، ہم ایک فیکٹری جا رہے ہیں، اور یہاں تو تمہارا ایک ہی پیس سے ٹکراؤ ہوا ہے، وہاں تو کہیں ایک پیس ایسے ہوں گے۔ خطیب نے اندر کی سمت اشارہ کر کے کہا تھا، تو پھر ان کی جو درگت بنے گی نا، وہ بھی تم دیکھنا، وہ بے خوف لہجے میں بولی تھی۔ خطیب کا تو دل چاہا تھا اپنا سر پھوڑ لے۔ لڑکی، ہر مسئلے مار دھاڑ سے حل نہیں ہوتا، کچھ مسئلے صبر و تحمل سے حل ہوتے ہیں، اور وہ تمہاری یونیورسٹی نہیں ہے، ایک فیکٹری ہے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ تو پھر کیا کروں؟ وہ بیزار ہوئی تھی اس بے وقت کی راگنی سے۔ چلو، خطیب نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور ایک سمت میں چل پڑا تھا۔ دینیا نے خطیب کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا اور بے خود سا مسکرائی تھی۔ اس کا یہ حق جتاتا انداز کتنا انوکھا سا لگ رہا تھا، کتنا اچھا سا۔ یہ نہ تھا کہ وہ پہلی بار حق جتا رہا تھا، بلکہ وہ تینوں ہمیشہ ایک دوسرے پر حق جتاتے آئے تھے، لیکن آج دینیا شاہ کے احساسات بدل گئے تھے۔ اس چہرے کو دیکھنے کا اس کا نظریہ بدل گیا تھا، اس لیے ہر شے اسے انوکھی لگ رہی تھی۔ خطیب اسے قریب ہی واقع ایک بوتیک پر لے آیا تھا، جہاں ریڈی میڈ سوٹ دستیاب تھے۔ اب تم فٹافٹ یہ سوٹ تبدیل کر کے پیک کر لو، خطیب نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ دینیا نے یہاں بھی کرتا اور ٹائٹس کا انتخاب کیا تھا۔ خطیب نے بیزار نظروں سے اس کے پسند کیے ہوئے ڈریس کو دیکھا تھا تو وہ کنفیوزڈ ہو گئی۔ لگتا ہے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ خطیب نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ڈریس واپس ہینگ کیا اور ادھر ادھر گھوم کر خود ڈریس دیکھنے لگا۔ بالآخر اسے ایک فراک اور پاجامہ پسند آ ہی گیا، بیبی پنک کلر کی فراک اور اس کے ساتھ بلو کلر کا پاجامہ۔ فراک کے اوپرلی حصے پر اسکائی بلو کلر کے کروشیے کی کوٹی بنی تھی۔ دوپٹے کا بیس بیبی پنک کلر اور کناروں پر اسکائی بلو کلر کروشیے کی کڑھائی ہوئی تھی۔ ڈریس تو بلا شبہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اسے دیکھ کر دنیا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ خطیب، تمہیں پتہ ہے کہ میں اس طرح کے ڈریسز کیری نہیں کر سکتی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اوہ کم آن دین، چلو شاباش، تم یہ پہن کر آؤ، میں یہ پیمنٹ کر کے آتا ہوں۔ ویسے تم نے آج میری تمام سیونگز کا کباڑہ کر دیا ہے آج۔ وہ ہنستا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کاؤنٹر پر اس نے ڈریس کا ٹیگ نمبر بتا کر پیمنٹ کر لی تھی، اور اب ادھر ادھر ٹہل کر دینیا کا ویٹ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سامنے آتی ہوئی دکھائی دی۔ سہج سہج چلتی، نکھری نکھری سی تھی وہ، بے خیالی میں یوں ہی اسے دیکھے گیا، یہاں تک کہ وہ چلتی چلتی اس کے روبرو آ کے کھڑی ہو گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بس ایک مسئلہ ہے۔ خطیب نے آگے بڑھ کر تھوڑا سا جھک کر گلے میں مفرل کے انداز میں پڑے دوپٹے کو آگے سے پھیلا کر اس کے سر پر رکھا تھا اور ایک کونا اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ ناؤ لکنگ گریٹ۔ ویسے ایک تصویر تو ہونی چاہیے دین، میں کبیر کو ٹیگ کرتا ہوں، وہ تو حقیقتاً سجدہ شکر بجا لائے گا تمہیں اس طرح کے ڈریس میں دیکھ کر، وہ تمہاری ڈریسنگ سے بہت عاجز ہے۔ ویسے تم نے رومیو جولیٹ میں بھی جو فراک پہنی تھی تم نے، تو پھر ابھی اتنے نخرے کیوں؟ خطیب ایک تصویر کا کہہ کر کئی تصاویر لے چکا تھا، اور تم عاجز نہیں ہو میری ڈریسنگ سے؟ دینیا نے کھوجتے لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے تو تم ہر حلیے میں اچھی لگی، آخر کو تو تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، اس نے دنیا کی چھوٹی سی ناک کو دبا کے کہا۔ وہ تو اسی پر بھی خوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نہ جانے خطیب کیا کیا کہتا رہا تھا، لیکن وہ آنکھوں کے ذریعے اسے دل میں جذب کرتی رہی تھی۔ محبت کے دل فریب آکٹوپس نے اسے بڑی چالاکی سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، اور اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ گھر کے کام نپٹا کر اب نہانے کی تیاری کر رہی تھی۔ خطیب صبح کا نکلا تھا اور اس کی واپسی شام تک ہی ہوتی تھی۔ گھر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شام میں سپارہ پڑھنے بچے آ جایا کرتے تھے۔ الماری کا دروازہ بند کر کے وہ پلٹی تو نگاہ سیدھی خطیب کے تصویر پر جا ٹھہری تھی۔ ان کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ خطیب نے اپنے بابا سے ورثے میں تمام نقوش پائے تھے، کھڑے کھڑے نقوش اور گہری نیلی آنکھیں۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنا محبوب شوہر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔
ان کی آنکھیں بے ساختہ بھیگ گئی تھیں۔ زندگی انسان کو ہمیشہ دو راہے پر کھڑا کر دیتی ہے۔ انسان کو ایک ہی راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ وہ راستہ درست ہے یا نہیں، اس کا اندازہ تو آنے والی آسودہ زندگی سے ہی ہوتا ہے۔ ایک دم آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی۔ آپ نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا حتیب کے بابا، مجھے اتنے وعدوں کا پابند کر گئے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا میں آپ کے بغیر کتنی اکیلی، کتنی ادھوری ہوں؟ وہ اپنے بے ساختہ بہنے والے آنسوؤں کو روک نہ پائی تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ انہوں نے چونک کر گھڑی کو دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ آنسو صاف کر کے انہوں نے دروازے کی طرف پیش قدمی کی تھی، اور دروازہ کھولنے پر جو دو ہستیاں ان کے سامنے کھڑی تھیں، انہیں دیکھ کر وہ گویا پتھر کی ہو گئی تھیں۔ ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی ام مریم؟ مومنہ بیگم نے کہا، جو آگے کھڑی تھیں وہ جیسے ہوش میں آئی تھیں۔ السلام علیکم، آپ لوگ یہاں؟ ان کی حیرت کسی طور ختم ہی نہ ہو رہی تھی، اور ان کے پیچھے کھڑی زری بیگم کو دیکھتے ام مریم غیر محسوس طریقے سے اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھیں، پھر دروازے سے ہٹ کر انہیں اندر آنے کے لیے جگہ دی تھی۔ زری بیگم اور مومنہ بیگم نے صحن میں کھڑے ہو کر ناقدرانہ انداز میں گھر کی عمارت کا جائزہ لیا تھا۔ یہ سنگل سٹوری گھر تھا۔ گھر کی مین عمارت کے آگے یہ صحن سا تھا جس میں وہ کھڑی تھیں۔ صحن میں بڑا سا درخت تھا جس کی شاخیں گنی سایہ دار تھیں اور گھر کی چھت تک جاتی تھیں۔ صحن میں دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنی تھیں جس میں مختلف قسم کے پھولدار درخت لگے تھے۔ آئیے نا مومنہ بھابی، زری بھابی اندر، ام مریم جالی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی تھیں۔ چھوٹا سا لاؤنج ان کے سامنے تھا جس میں ماربل لگا تھا۔ کچھ پلاسٹک کی چیئرز رکھی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی بائیں طرف چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے فریج لاؤنج کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ آپ لوگ بیٹھیے نا بھابی پلیز۔ ام مریم ان کے اس طرح ایک ایک چیز کو دیکھنے سے بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ مومنہ بیگم نے گردن ہلائی تھی، پھر وہ دونوں بیٹھ گئی تھیں۔ کیا لے کر آؤں آپ لوگوں کے لیے؟ ام مریم نے شرمندہ سے لہجے میں پوچھا تھا۔ زندگی کے 23-24 سال بعد وہ ان دونوں سے مل رہی تھیں، لیکن ان کے انداز، لب و لہجے میں کسی قسم کا جوش اور ولولہ نہ تھا۔ محبت تو بہت دور کی بات تھی۔ نہیں، ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں، مومنہ بیگم نے گلا کھنگارتے بات شروع کی تھی۔ ان دونوں کے سامنے ام مریم کو اپنا آپ بہت چھوٹا اور حقیر سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب تک کھڑی تھیں اور ان دونوں میں سے کسی نے انہیں بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ پھر بھی بھابی، اس نے بڑی محبت سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہم نے کہا نا ام مریم، ہم یہاں کوئی ٹھنڈا گرم پینے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ اب بھی مخاطب مومنہ بیگم ہی تھیں۔ زری بیگم نے شاید کچھ نہ کہنے کی قسم کھائی تھی۔ بیٹھ جاؤ کیونکہ بات تھوڑی طویل اور تلخ ہے۔ مومنہ بیگم کا لہجہ کسی بھی مروت سے عاری تھا۔ ام مریم کا دل دکھ سے بڑھ گیا تھا۔ کیا یہ وہی اپنے تھے جن کی محبت کے احسان مند ان کے شوہر خود کو سمجھتے تھے؟ میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہی، لیکن انسان کو خواہش اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے۔ دینیا ہماری بہت ناز و نم میں پلی بچی ہے، اور تم چاہتی ہو کہ اسے بھی اپنی جیسی مشقت بڑی زندگی جینے پر مجبور کر دو۔ مومنہ بیگم کے لہجے میں خود بخود عجب رعب و رعونیت آسمائی تھی، گویا کہ وہ خود بھی ایسی نہیں چاہتی تھیں۔ ام مریم کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ہاں صحیح تو ہے، انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سوچا بھی کیسے؟ ہم اپنی پھول جیسی بچی کو تمہارے بیٹے کے ساتھ باندھ کر اسے کانٹوں پر چلنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا لہجہ برقرار تھا۔ ہم نے اس کے لیے ایک بہترین انتخاب کیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک ایسے شریک سفر کا انتخاب کر چکے ہیں جس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ سجے گی بھی، اور جس کے ساتھ وہ پرآسائش اور سہل زندگی گزارے گی، جس کے ساتھ دنیا کی زندگی خوابوں سی حسین ہوگی۔ وہ ایک تسلسل سے کہتی چلی گئی تھیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارا نام لیے بغیر خود کبیر کے بابا کو اس رشتے سے منع کر دو، کیونکہ میں اور زری ہرگز اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ کبیر کے بابا صرف اور صرف تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھانے کے لیے ہم سب کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس بات کو بھی کہ وہ ایک دم رکی تھیں، پھر بولی تھیں، کبیر دینیا کو پسند کرتا ہے۔ ان کی بات پر ام مریم چونکی تھیں۔ ان کے ذہن میں کل شام کا منظر گھوم گیا تھا۔ حتیب، میں نے تمہارے تایا جان سے
تمہارے اور دنیا کے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ بہت خوشگوار لہجے میں اس کو بتا رہی تھیں، لیکن اس کی بات سن کر وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کے چہرے پر بڑے نافہم سے تاثرات تھے۔ کیا تم سن رہی ہو مریم، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنہ بیگم کی آواز انہیں حال میں لے آئی تھی، لیکن ان کا دل کہہ رہا تھا کہ خطیب کے انکار کی وجہ ہو نہ ہو یہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری بات اچھی طرح تمہاری سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ہم تمہاری طرف سے انکار کے منتظر رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں، چلو ذری، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مریم میں تو اتنی بھی ہمت نہ رہی تھی کہ انہیں دروازے تک چھوڑ آتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں۔ دکھ اور افسوس تھا، کسی طور کام ہی نہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ اپنے تھے جو اسے کم حیثیت ہونے کا احساس دلا گئے تھے، وہ اپنے جن کی محبت میں ان کے شوہر تمام عمر چلے، یہاں تک کہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ مشکل تمام ہمت جمع کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ اس نے نیند میں جاتے ہوئے خطیب کا کان کھینچا تھا۔ اس نے بڑبڑا کر آنکھیں کھول لیں۔ یہ کیا حرکت ہے دین، سونے دو نا، میں سفر کے دوران جاگ نہیں سکتا۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے بولا تھا، اور میں اپنا بورنگ سفر کھڑکیاں تکتے نہیں گزار سکتی، اس لیے تمہیں جاگنا تو پڑے گا۔ وہ اسی طرح ضدی لہجے میں بولی تھی۔ خطیب نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا، وہ اسے گھور رہی تھی۔ اف، تم سے جیتنا انتہائی مشکل ہے دینیا شاہ۔ یا اللہ، میں یقین رکھتا ہوں دینیا شاہ جیسا ایک ہی پیس اتارا ہوگا دنیا میں۔ کائنڈلی دوسرا مت اتاریے گا، ورنہ دنیا والے دنیا چھوڑ کے مریخ پر چلے جائیں گے۔ خطیب نے باقاعدہ بس کی چھت کو ایسے دیکھا تھا جیسے اسے آسمان نظر آ رہا ہو۔ دینیا نے ایک مکہ اس کے بازو پر رسید کیا تھا، ہنستے ہوئے۔ پاس سے گزرتی بس اٹینڈنٹ نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ جب سے بس میں یہ دونوں لڑکا لڑکی بیٹھے تھے، بس میں ان کی نوک جھوک جاری تھی۔ لگتا ہے آپ دونوں نیولی میرڈ ہیں، اٹینڈنٹ نے ٹافیوں اور چاکلیٹ سے بڑی ٹرے ان کے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ خطیب نے چاکلیٹ اٹھا کر دینیا کی طرف بڑھایا تھا اور اپنے لیے ٹافی اٹھاتے ہوئے اٹینڈنٹ کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ہنسا تھا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے محترمہ، کیونکہ میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ خطیب کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ چاکلیٹ کا بائٹ لیتے دینیا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، اٹینڈنٹ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے، خطیب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اٹینڈنٹ آگے بڑھ گئی تھی۔ خطیب نے پلٹ کر دینیا کو دیکھا جو چاکلیٹ چھوڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ خطیب نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی بیچارگی ظاہر کی تھی۔ دینیا نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ بہت بدتمیز ہو، کبیر سے تمہاری شکایت کروں گی، اس نے چاکلیٹ کھاتے ہوئے کہا تھا۔ خطیب ہنسا تھا اس کے معصوم سے انداز پر، پھر سر جھٹک کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پھر وہ راستے میں مختلف جگہوں کے بارے میں اسے بتا رہا تھا، کیونکہ دینیا پہلی بار بس میں سفر کر رہی تھی۔ بس نے انہیں ان کی مطلوبہ جگہ پر اتارا تھا، کراچی اور حیدرآباد کے درمیان کہیں۔ اب آپ کو اپنے ان نازک نازک پیروں سے تھوڑا پیدل چلنا پڑے گا محترمہ۔ خطیب نے بڑے خوشگوار انداز میں بم پھوڑا تھا۔ دینیا کا دماغ سن کر چکرا گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی کراچی سے باہر کسی کمپنی میں تھیسس کے لیے اپلائی کرنے کی؟ دینیا منہ بناتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ محترمہ، آپ کے ماموں جان کی کمپنی میں اپلائی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ آپ کے ریلیٹیو ہیں، اور سر نے پہلے ہی کسی بھی ریلیٹیو کا منع کر دیا تھا۔ ایک کمپنی کا ریفرنس میرے اور کبیر کے تھیسس میں تھا، اب اس کا ریفرنس تمہارے تھیسس میں نہیں دیا جا سکتا تھا، اور باقی جن کمپنیز میں نے اپلیکیشن دی تھی، اس میں سے صرف اسی کمپنی سے رپلائی آیا تھا جہاں ہم ابھی جا رہے ہیں۔ خطیب نے آگے چلتے ہوئے اسے معلومات فراہم کی تھیں۔ یہ تھوڑا کچا پکا راستہ تھا جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ریت کے ٹھیلے تھے۔ دینیا نے دھول مٹی سے بچنے کے لیے دوپٹہ کھول کر اوڑھا تھا اور خطیب کے سر پر پی کیپ اتار کر اپنے دوپٹے کے اوپر سے اپنے سر پر ٹکائی تھیں۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے تھے۔ خطیب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ بالکل پولیٹیشین لگ رہی ہو، وہ بھی چلاک والی۔ خطیب نے اس کے کندھے پر لٹکا بیگ اسے لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ویسے ہی ٹخنوں تک آتی فراق کو سنبھالنے میں بے حال ہو رہی تھی، اوپر سے یہ بیگ بار بار اس کے کندھے سے سرک سرک کر بازو میں لٹکا جا رہا تھا۔ خطیب کی اس مہربانی پر دینیا نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا جو
دو بیگز اپنے دائیں کندھے پر ٹکائے اس سے اب 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ راستے میں کبیر کی کال بھی آئی۔ وہ بھی اپنے تھیسس کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ کمپنی کے راستے پر تھے جہاں وہ آئے تھے۔ سامنے ہی اس کمپنی کا بڑا سا گیٹ نظر آ رہا تھا جس کے دروازے سے کافی فاصلے پر ہی مسلح افراد کھڑے تھے اور ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ خطیب نے قریب پہنچ کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھایا تھا جس پر انہیں آگے جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ دینیا سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے خطیب کا بازو تھاما تو وہ چونکا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک درخت کے نیچے لگے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اس نے شوز پاؤں سے اتارتے کہا تھا۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ خطیب گھٹنا موڑتا وہیں زمین پر جھک کر بیٹھا کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح اس کے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا۔ چھالے تو نہیں ہیں مگر پاؤں چھل گئے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر دینیا کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر یکدم نگاہیں جھکا گئی تھیں۔ خطیب اس کی اس حرکت پر چونک گیا تھا۔ دینیا نے یہ حرکت دوسری بار کی تھی۔ کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے سر جھٹک کر اپنے بیگ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ یہ دینیا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اماں جانی نے کچھ ٹائم نرسنگ کا کام بھی کیا ہے جب میں چھوٹا تھا، تو انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ سکھایا ہے جب کبھی سفر پر نکلو تو اپنے ساتھ کچھ اہم چیزوں کے علاوہ فرسٹ ایڈ باکس بھی رکھا کرو۔ وہ بڑی مہارت سے اس کے پاؤں پر کوئی آئنمنٹ لگا رہا تھا۔ ابھی پاؤں کھلے رہنے دو، تھوڑی دیر میں یہ آئنمنٹ جذب ہو جائے گا، پھر تمہیں درد نہیں ہوگا۔ وہ اب بیگ سے ایک پانی کی بوتل برآمد کر رہا تھا۔ پھر وہ زمین سے اٹھا تھا اور کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر پہلے اس نے ہاتھ دھوئے تھے پھر چہرے پر پانی ڈالا تھا۔ دینیا بڑی دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور محبت دل ہی دل میں مزید گہری ہوتی گئی تھی۔ آج مریم کا فون آیا تھا۔ وہ آج آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ کر مومنہ بیگم دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی تھیں۔ ویسے بھی ان کا دل تو صبح سے ہی بوجھل تھا۔ مریم سے مل کر آنے کے بعد جو باتیں انہوں نے مریم سے کہی تھیں وہ ان کی عادت کے خلاف تھیں، اس لیے دل کچھ مقدر سا ہو گیا تھا۔ بیٹے کی محبت نے اتنا اندھا کیسے کر دیا انہیں؟ گھر آ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی طلب کی تھی مگر دل پر بوجھ جوں کا توں تھا۔ اچھا کیا کہہ رہی تھیں؟ انہوں نے پسے پردہ سے لہجے میں پوچھا تھا۔ بڑے عجیب سے لہجے میں بات کی اس نے مجھ سے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت روئی ہو، شاید خطیب سے کچھ ناراض تھی، مجھے تو ایسا ہی لگا۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہے تھے جیسے مریم کا لہجہ اور آواز اب بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ خطیب سے؟ مگر کیوں؟ مومنہ بیگم کو حیرت ہوئی تھی۔ کیونکہ خطیب نے اپنے اور دینیا کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ بڑے دھیمے سے لہجے میں افسردگی کے ساتھ بولے تھے۔ اپنے بھتیجے کی خاطر وہ اپنے بیٹے اور بیوی کی خواہش کے سامنے ڈٹ گئے تھے، لیکن اس کے انکار نے انہیں حیرت کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی کیا تھا۔ دوسری طرف مومنہ بیگم دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھیں کہ مریم نے ان کے ایک بار کہنے سے ہی سارا الزام اپنے اور اپنے بیٹے کے سر پر لے لیا تھا۔ آپ اب دیکھ لیں مونا بیگم، کیا کرنا ہے۔ میں شام میں ویسے بھی مریم کی طرف جاؤں گا۔ وہ مدھم سے لہجے میں بولے تھے، پھر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے تھے۔ وہ کوئی جواب دیے بنا کمرے سے نکل آئی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت مینیجر کے کمرے میں موجود تھے جو خود کمپنی کے کسی ڈپارٹمنٹ کے وزٹ پر گیا ہوا تھا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب سے لطف اندوز ہوئے اے سی روم میں بیٹھے ان کی وجود پر چھائی تھکن نیند میں ڈلنے لگی تھی۔ نیند بھگانے کے لیے دینیا تو اٹھ کر روم میں ٹہلنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دماغ بھاری ہو رہا تھا۔ خطیب تو بیٹھے بیٹھے غنودگی میں جا رہا تھا جب اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہیں لیکن وہ مکمل طور پر کھل نہ سکیں۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے دیکھا تھا کہ دینیا زمین پر بے ہوش ہو کر گری تھی اور کوئی 2 آدمی اسے اٹھائے لے جا رہے تھے۔ خطیب نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا لیکن اس کا جسم اسے مفلوج سا لگ رہا تھا اور خود اس نے محسوس کیا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کوئی رسی سے باندھ رہا ہو۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلنا چاہا مگر ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ جو آخری عکس اس کے ذہن میں تھا وہ دینیا کا تھا۔ دین، تاریک ہوتے ذہن کے ساتھ یہ نام کسی فرض کی طرح اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ مریم کے گھر پر تالا دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ مریم بھلا کہاں جا سکتی تھیں؟
اس شہر میں خود ان کے علاوہ مریم کا جاننے والا کوئی نہ تھا، پھر وہ کہاں جا سکتی تھیں؟ انہوں نے برابر والے گھر کا دروازہ بجایا اور وہاں سے جو خبر انہیں ملی اس نے ان کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے مریم؟ ماتھے پر آئے پسینے کو انہوں نے رومال سے پونچھا تھا۔ پھر ہسپتال کا ایڈریس لیتے ہی ہسپتال پہنچنے تک وہ زیر لب دعا کر رہے تھے۔ ہسپتال میں پہنچ کر وہ ریسیپشن سے پتہ کر کے وہ کارڈیو وارڈ کی طرف آ گئے تھے۔ وہاں انہیں مریم کے پڑوسی ملے تھے جن سے انہیں پتہ چلا تھا کہ مریم کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ حالت کافی سے زیادہ سیریس تھی۔ چونکہ وہ مریم اور حتیب کے پاس آتے رہتے تھے اس لیے پڑوس کے لوگ انہیں حتیب کے تایا کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ان کے وہاں آنے کے بعد مریم کے پڑوسی کچھ دیر رکنے کے بعد چلے گئے تھے۔ انہوں نے شفیق احمد کو کال کر کے انفارم کر دیا تھا اور خود اس ڈاکٹر سے ملنے چل دیے تھے جو مریم کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ آپ ان کے کون ہیں؟ ڈاکٹر نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ جی مریم میرے چھوٹے بھائی کی بیوہ ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر کے سامنے والی سیٹ سنبھال لی تھی۔ دیکھیے سر، آپ کے پیشنٹ کی حالت کافی کریٹیکل ہے۔ ان کے دل کے دونوں والز بند ہیں اور ہارٹ بیٹ بہت ویک ہے۔ انہیں اگر بر وقت آپریٹ نہ کیا گیا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل طور پر بریف کیا تھا۔ آپ آپریشن کی تیاری کریں۔ آپریشن کے تمام اخراجات میں ادا کروں گا۔ جس قدر جلد ممکن ہو آپ یہ آپریشن کر دیں۔ انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ فارم سائن کر دیں اور کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر دیں۔ ڈاکٹر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فائل ہاتھ میں لیے باہر آ گئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے حتیب کا نمبر ڈائل کیا تھا، اس کا نمبر آف تھا۔ تب ہی انہیں سامنے سے شفیق احمد کے ساتھ مومنہ بیگم آتی ہوئی دکھائی دیں۔ حال سے بے حال، یہ سب کیسے ہو گیا کبیر کے بابا؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ صبر رکھو مونا، مریم کو کچھ نہیں ہوگا، ہم سب کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، انہوں نے تسلی بخش لہجے میں کہا تھا۔ پھر فائل سائن کرنے کے بعد شفیق احمد کی طرف بڑھائی تھی جسے لیے وہ کاؤنٹر پر چلے گئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔